जो यसु मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं, वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं। मसीह के बारे में कुछ कहो। और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी करें। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। यसु मसीह एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर के करोड़ों अरबों इंसानों के लिए एक मुकद्दस हस्ती है। ऐसी शख्सियत जिस पर जंगें लड़ी गईं, किताबें लिखी गईं और कौमों का बंटवारा हुआ। आप वो शख्सियत हैं जिनका जिक्र दुनिया की दो अजीम तरीन आसमानी किताबों में मौजूद है, लेकिन दोनों ही किताबें आपके मुतल्लिक अलग अलग कहानियाँ बयान करती हैं। तो क्या हकीकत को लोगों ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है? नसरानियों ने जहां आपको सन ऑफ गॉड और होली स्पिरिट करार दिया है, वहीं अहले इस्लाम ने ईसा इब्ने मरियम को रूहुल्लाह और नबी अल्लाह करार देकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे की हैसियत दी। तो फिर सदियों से यसु मसीह के मोजज़ात, दावों और इंसानियत के कफ़ारे के लिए कुर्बानी होने की कहानी की आखिर क्या हकीकत है, और क़यामत से पहले यसु मसीह की वापसी किन लोगों के लिए खुशरंजी और बशारत होगी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें क्रिश्चियंस यसू कहते हैं, ईसाईयत में इनकी पैदाइश में एक मौज़ा माना गया है। मैथ्यू और लोका की किताब के मुताबिक मरियम यानी मैरी एक नेक और कंवारी लड़की थी जो एक इसराइली थी। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरिश्ता इनके पास आया और बताया कि वो एक बेटे को जन्म देंगी जिनका नाम यसू होगा। मरियम ने पूछा, मैं तो कंवारी हूँ, किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? फरिश्ते ने कहा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से होगा। इस तरह मैरी रूहुल कुद्दूस के ज़रिए हामला हो गई और कुछ माह बाद बैतुल लहम में यसू की पैदाइश हुई। इस्लाम में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौज़ा बिल्कुल इसी तरह है, अलबत्ता कुछ बातें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। मसलन इस्लाम में मरियम को मुकम्मल पाक दामन और कंवारी माना जाता है, जिनकी ना शादी हुई थी, ना किसी से मंगनी और ना किसी से कोई ताल्लुक़ था। जबकि ईसाईयत में लिखा गया है कि मरियम ने यूसुफ नामी एक मर्द के साथ मंगनी की थी। बाज़ मसीही फ़िरके ये भी मानते हैं कि बाद में मरियम ने यूसुफ से ही शादी भी की, लेकिन इस्लाम में कंवारी मरियम की पाकीज़गी और एहतराम ज़्यादा बुलंद और अक़ली तौर पर ज़्यादा काबिल कबूल है, क्योंकि यूसुफ नामी किसी मर्द से अगर आपकी मंगनी हुई होती तो लोगों के अंदर बदगुमान और शक व शुबा हो सकता था, लेकिन मरियम हर नुक्ता नज़र से पाक और ताहिरा थी। ना आपका किसी मर्द से कोई ताल्लुक़ था, ना मंगनी हुई और ना कभी शादी। ईसाईयत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को बैतुल लहम के एक इस्तबल में जन्म दिया, जबकि इस्लाम के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर के एक दरख्त के नीचे वेरान वादी में आपको जन्म दिया। वहीं ईसाईयत के मुताबिक यसू बचपन में आम बच्चों की तरह थे और बालिग होकर अपने मौजज़ात दिखाए, लेकिन इस्लाम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बोलने लगे थे। यसू मसीह आखिर कौन है? इस मुतल्लिक ईसाईयत और इस्लाम का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाइबल की किताब यूहन्ना में लिखा है कि शुरू में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, जबकि यूहन्ना बाब 11 में लिखा है कि कलाम ने इंसानी रूप लिया और हमारे देश यानी वतन रहना शुरू किया। ईसाईयत में इस कलाम का मतलब खुद यसू मसीह है। बाइबल यसू को महज एक पैगंबर या मसीहा नहीं मानती, बल्कि इन्हें खुदा का बेटा और आखिरत का बादशाह कहा गया है, यानी खुदावंद खुद इस दुनिया में इंसान बनकर आए थे। इसलिए यूहन्ना की किताब में यसू मसीह खुद के मुतल्लिक कहते हैं कि जो मुझसे मिला इसने खुदावंद को देखा। लेकिन कुरान पाक में ईसा इब्ने मरियम का तारुफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान पाक बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ना वो खुदा का बेटा है, जैसा कि सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, वो बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना ही वो किसी का बेटा है। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्ने मरियम कहा गया है। वो एक बुलंद और बुरगज़ीदा पैगंबर है,
لیکن خدا نہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا، پس اللہ رب العزت اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، بے شک اللہ رب العزت ایک ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام یا کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا کا انسانی روپ مانا بدترین کفر و شرک مانا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ جس کی آخرت میں کوئی معافی نہیں۔ اسلام اور عیسائیت کے اندر عیسیٰ مسیح کے ہاتھوں کیے جانے والے معجزات یعنی میریکلز کا ذکر ملتا ہے جو دونوں مذاہب میں تقریباً یکساں ہیں۔ سورہ ال عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے کا پتلا بنایا اور اس میں پھونک ماری تو وہ پرندہ زندہ ہو گیا۔ عیسائیت میں اس معجزے کا ذکر گوسپولس آف تھامس میں ملتا ہے۔ یوحنا باب 11 کے مطابق یسوع نے لازر نامی شخص کو مرنے کے 4 دن بعد قبر سے دوبارہ زندہ کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مریضوں کو جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے انہیں صحت دی تھی۔ اس کا ذکر بائبل کے لوکا چیپٹر میں بھی ملتا ہے، جہاں آپ علیہ السلام نے ایک اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے لگا، ایک کوڑے کو چھوا تو آپ کی برکت سے اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی، اور اسی طرح آپ نے مفلوج اور دوسرے بیماروں کو شفا دی۔ باوجود اس کے کہ اسلام اور عیسائیت میں عیسیٰ مسیح کے تمام تر معجزات ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ دراصل عیسائی یسوع کے معجزات کو ان کا اپنا ذاتی خدائی طاقت یعنی ڈائیون پاور مانتے ہیں، جیسے انہوں نے خود انجام دیا تھا، یعنی عیسیٰ مسیح خود خدا ہے اور یہ معجزات بھی ان کی خود ہی کی طاقت سے ہیں۔ یہیں سے اسلام اور عیسائیت کے عقیدے الگ ہوتے ہیں۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزات انجام دیے وہ بے اذن اللہ یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود سے کچھ نہیں کرتے بلکہ وہ ان سے اللہ رب العزت کرواتا ہے، اور طاقت و قوت عطا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، جبکہ بائبل یسوع کو ایسا نہیں دکھاتی جو خدا کی طاقت ادھار لے رہے ہیں، بلکہ انہیں خدا کی طرح کام کرتے دکھایا جاتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سب سے بڑا فرق اور اختلاف آپ کی موت اور قتل کے بارے میں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ ان کی موت آئے گی۔ انہوں نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ مجھے بہت سی تکلیفیں سہنی ہوں گی، میں مار دیا جاؤں گا اور تیسرے دن پھر سے جی اٹھوں گا، اور گوسپولس میں ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے۔ دراصل جب یسوع مسیح کے معجزوں کے چرچے پورے یروشلم میں عام ہونے لگے تو رومی سلطنت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دوسری طرف یہودیوں نے بھی رومی بادشاہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کی، لہٰذا ایک دن عیسیٰ مسیح کے ایک شاگرد نے آپ کو دھوکہ دے کر گرفتار کروا دیا، انہیں کوڑے مارے گئے، پیٹا گیا اور مذاق بنایا گیا۔ پھر رومی حکمراں نے انہیں سزا سنائی کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یسوع مسیح کو سپاہی پہاڑی پر لے گئے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا، جو نہایت تکلیف دہ تھا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھونکے گئے اور انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تقریباً 6 گھنٹے سولی پر رہنے کے بعد یسوع مسیح شہید ہو گئے۔ ایک آدمی نے انہیں سولی سے اتارا اور کسی غار میں دفنا دیا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق 3 دن بعد یسوع مسیح دوبارہ زندہ ہو گئے اور اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کر کے آسمان پر چلے گئے کہ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ لوٹیں گے اور زمین پر خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھتے وقت یسوع مسیح نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا اور موت کو چن کر ساری انسانیت کے گناہ کو اپنے سرے لیا تھا۔ اس طرح یسوع مسیح نے پوری انسانیت کے گناہ کے کفارے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی۔ لیکن اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے والی اس کہانی کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا یا سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ وہ شک میں پڑ گئے، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، وہ محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ مسیح کو قتل نہیں کیا۔ یعنی قرآن پاک کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کبھی پکڑے ہی نہیں گئے۔ سولی پر چڑھائے جانا صرف ایک دھوکہ اور شک تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی شہید ہی نہیں ہوئے۔
دراصل اسلامی روایتوں کے مطابق جب رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے ان کے گھر آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے حوض سے نہا کر باہر نکل رہے تھے۔ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت اس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی طوطیانوس بھی موجود تھا۔ یہ وہی غدار تھا جس نے رومی سپاہیوں کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے جاسوسی کی تھی۔ ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے طوطیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور جب وہ باہر آیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ طوطیانوس چلا چلا کر کہتا رہا کہ میں تمہارا ہی ساتھی ہوں، لیکن سپاہیوں نے اس کی بات نہ مانی اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ طوطیانوس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جب وہ سولی پر لٹک کر مر گیا تو طوطیانوس کے ساتھیوں نے اسے غور سے دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی پورا بدن طوطیانوس کا تھا۔ لہٰذا یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ شخص یسوع ہے تو ہمارا آدمی طوطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ طوطیانوس ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئی؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان یہی اختلاف ہو گیا اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے، یعنی وہ شک میں پڑ گئے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نساء میں ہوا ہے۔ لہٰذا عیسائی آج تک اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ یسوع مسیح کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسلام نے اس عقیدے کا سرے سے رد کیا ہے، کیونکہ صلیب پر چڑھ کر کسی نبی کے خون سے انسانیت کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر شخص کو اپنی برائیوں، گناہوں اور نیکیوں کا انفرادی حساب دینا ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اور بڑا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے، جو قیامت سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ کے تمام تر اختلاف کو دور کر دے اور حق باطل سے جدا ہو جائے گا۔ عیسائی مذہب میں یسوع مسیح کا لوٹنا ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ آپ نازرت کے کسی عام شخص کی طرح واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ سبھی بادشاہوں کے بادشاہ کی شکل میں لوٹیں گے۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح چمکیں گی اور وہ انصاف کی علامت کے طور پر سفید گھوڑے پر سوار ہوں گے، جیسا کہ انجیل کی کتاب اعمال اور موطا میں لکھا ہے کہ اس وقت آدم کے بیٹے کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ تم کھڑے آسمان کی طرف دیکھو گے کہ یسوع کس طرح آسمان پر اٹھایا گیا، وہ اسی طرح پھر واپس آ رہا ہے، اور وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر اتریں گے۔ ہر آنکھ انہیں دیکھے گی اور ہر شخص ان کے آگے گھٹنے ٹیکے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کریں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہی دن نجات کا دن ہوگا۔ دین اسلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا واضح عقیدہ موجود ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی خدا کے بیٹے یا خدا کی صورت میں نہ ہوگی، بلکہ وہ ایک پیغمبر کے طور پر لوٹیں گے جو کبھی مرے ہی نہ تھے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں ایک سفید مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کو ہی سچا دین قرار دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے پیغمبر کی صورت میں ہی واپس آئیں گے، اور ان کے متعلق عیسائیوں کے اندر صدیوں سے جو غلط فہمیاں پھیلی تھیں وہ اسے دور کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے، وہ عام انسانوں کی طرح شادی بھی کریں گے، بوڑھے بھی ہوں گے اور آپ کو موت بھی آئے گی، جس کے بعد مسلمان آپ کا نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اسلام اور عیسائیت کے اندر یسوع مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مقدس ترین ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ غلو اور شرک کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغمبر کی شان کو بڑھا کر انہیں اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بندہ اور پیغمبر ہی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ان دونوں بڑے مذاہب کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دونوں مذاہب کے نظریات اس پل کو مختلف سمت میں لے جاتے ہیں، جو شاید قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہی ایک سمت میں آ سکتے ہیں۔